वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का तबीयत थोड़ी सी नासाज है मुफ्ती साहब आपकी? जी हाँ, कुछ फ्लू हो रहा है मुझे, है ना? हाँ, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत व जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक नातख्वाह हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद उसामा वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। मुफ्ती साहब की जानिब जाना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, हज, क्योंकि हज का महीना जो है वो बिल्कुल करीब है और हज की अदायगी होगी ज़िलक़दा में ही होती है, ज़िलहज में होती है। ज़िलक़दा अभी चल रहा है तो कुछ ही टाइम बाकी है। हज की जो तैयारियां हो रही होती हैं, लोग जो है, और हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो हज पर जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर दिखाएं। क्या हज हर किसी पे फ़र्ज़ है या हज किस मुसलमान पर फ़र्ज़ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अभी जो है वो समझ लें कि मौसम हज का आगाज़ एक तरह से हो चुका है और पूरी दुनिया से तकरीबन हज ऑपरेशन का आगाज़ भी हो चुका है और लाखों फ़र्जंदान इस्लाम रवां दवा हैं हरमैन तय्यबैन की तरफ, और यकीनन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको इस साल हज की सआदत मिल रही है। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हज की बरकतें पूरे आलम इस्लाम को अता फ़रमाए, आमीन। देखिए, हज बड़ी अहम तरीन इबादत है और इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक अज़ीम तरीन रुकन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। पहला रुकन ये है कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना, और दूसरा ये है कि नमाज को कायम करना, और तीसरा ये है कि ज़कात देना, और चौथा फरमाया कि हज अदा करना, और पांचवा है माह रमज़ान के रोज़े रखना। तो हज एक इंतहाई मुतबर्रिक अमल भी है और इंतहाई नेक अमल भी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, तो फरमाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, यानी जो है शहादत देना, गवाही देना ईमान की। तो पूछा इसके बाद क्या है? फरमाया इसके बाद पसंदीदा अमल है अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा इसके बाद अफजल तरीन अमल क्या है? तो फरमाया कि वो हज मबरूर अदा करना। अब चूँकि इस हदीस के अंदर मबरूर का लफ्ज़ आ गया तो उसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर देते हैं, क्योंकि हज एक इंतहाई नेक अमल है और उसकी कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं ताकि इतनी मेहनत करके जो शख्स जाता है और इतना माल खर्च करता है और अपनी बदनी इबादत में भी यानी मेहनत और मुशक्क़त करता है, तो उसका ये सफ़र ज़ाया नहीं होना चाहिए। हज मबरूर कहते हैं उस हज को जिसके अंदर कोई भी गलत काम ना हो, कोई गुनाह ना हो, कोई बुराई शामिल ना हो, यानी पूरा का पूरा हज का जो प्रोसेस है और आपका वहाँ जाना है वो सारा का सारा इखलास पर मबनी हो और नेकी के अमल पर मबनी हो। दूसरा ये कि हज मबरूर वो हज कहलाता है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। और तीसरा ये भी कहा गया कि हज मबरूर वो होता है जिसमें कोई रिया, कोई दिखलावा और कोई भी फिस्क और कोई भी गलत काम शामिल ना हो। और हज मबरूर वो होता है कि जिसके बाद बंदा नेकी के अमल की तरफ चला जाए, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो और गलत कामों से हट जाए। खैर, ये तो हज की फजीलत के एतबार से ये अहादीस मौजूद हैं, और जो शख्स भी हज करने जाता है उसके लिए ये बशारत है कि अगर वो कामिल तरीके से हज की अदायगी करेगा उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। अब रह गया ये मसला कि हज फ़र्ज़ किस पर होता है, क्योंकि हर एक की ये ख्वाहिश है और तमामी मुसलमानों की ख्वाहिश है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ये सआदत भी अता फरमाए। अब जाना तो हर एक की तमन्ना है, लेकिन बात आ जाती है टेक्निकली और एक कानूनी पहलू की कि आया ये फ़र्ज़ किस पर होता है, यानी फिर उसके लिए अदा करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, कुरान पाक के अंदर जो आयत मैंने अभी तिलावत की है, परवरदिगार आलम का इरशाद है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के घर का हज करना फ़र्ज़ है, लेकिन उस शख्स पर कि जो उस तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। ये जो लफ्ज़ इस्तिताअत है इसमें काफ़ी तफसील है और जिसको बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि ये बात समझ में आ जाए कि हज किस पर फ़र्ज़ होता है। चूँकि हर मुसलमान पर हज फ़र्ज़ नहीं है। हज फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शराइत हैं। एक तो ये कि आज़ाद शख्स हो,
عاقل شخص ہو، بالغ شخص ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ یہ صاحب استطاعت کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جو شخص حج کرنے جا رہا ہے وہ اپنے بدن کے اعتبار سے صحت مند شخص ہو، تندرست شخص ہو، کسی ایسی بیماری کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حج کا سفر نہ کر سکتا ہو یا وہاں جا کر حج کے جو ارکان ہیں اس کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو۔ اور دوسرا استطاعت میں جو چیز شامل ہے جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے کہ صاحب ثروت ہونا، یعنی مال کا موجود ہونا، اور مال کے اندر اتنی وسعت اور گنجائش کا ہونا کہ وہ شخص جب حج پر جائے ایک تو حج کے سارے جتنے اخراجات ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں، بآسانی سہولت کے ساتھ جانے کی بھی، وہاں رہنے کی بھی اور واپس آنے کی بھی۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس کی پیچھے کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی گھر کی، اہل و عیال کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنا عرصہ اس کا حج پہ آنے جانے کا وہاں دورانیہ ہے، وہ تمام اخراجات پیچھے گھر کے جو ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ یعنی یہ اب ہر شخص کے لیے الگ الگ ہو گیا، یعنی مالی وسعت ہر ایک کی الگ الگ ہے، کس کے کتنے اخراجات ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ تمام اخراجات موجود ہیں، مالی وسعت موجود ہے، اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہر شخص پہ ہے نہیں، جس کے پاس یہ مالی گنجائش نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، حج کے تمام اخراجات نہیں ہیں اور پیچھے کے اخراجات بھی نہیں ہیں واپس آنے تک، اس شخص پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس یہ مالی گنجائش نہیں ہوتی پھر بھی تمنا کرتے اور کوشش کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ فرض تو ان پر ہے نہیں۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں، وہ جا کے حج ادا کرتے ہیں، یقیناً ان کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن ان پر فرض نہ تھا۔ لیکن جس پہ فرض ہو جاتا ہے، جو میں نے ابھی ساری شرائط بتائی، اگر یہ شرائط کسی میں پائی جاتی ہیں اور وہ پھر بھی ادا نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس پر فرض ہو چکا ہے اور اس کے لیے جا کر اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس میں دیر بھی کرتے ہیں، یعنی مالی وسعت ہے، گنجائش ہے، تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حدیث پاک میں منع فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو اسے جلدی ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اسے آنے والے وقت کا نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ دنیا سے چلا جائے اور اس پر اب جو حج فرض باقی رہ گیا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں ہی جن پر حج فرض ہوتا ہے انہیں وقت نکال کر اور اس کے انتظامات کر کے انہیں حج پر چلے جانا چاہیے۔ اچھا، اب ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں، شرائط ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا حج، تو وہ ظاہر سی بات اس کے لیے حدیث میں سخت ترین وعید ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے اور حج فرض ہو چکا اور وہ نہیں کرتا، تو فرمایا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، یعنی پھر اس کے اسلام کا بھی خطرہ رہتا ہے، ایمان کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام افراد جن کے اوپر حج فرض ہے انہیں چاہیے وہ پہلی فرصت میں ہی حج پر چلے جائیں اور اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ بالکل، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، جو لوگ بار بار جیسے استطاعت رکھتے ہیں اور بار بار ہر سال حج پہ جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے، فرض تو زندگی میں ایک ہی بار ہے، یہ بات رکھیے، ذہن میں رکھیں کہ جس پہ فرض ہے اس نے ایک دفعہ ادا کر دیا، فرض ادا ہو گیا۔ اب یہ بات آ جاتی ہے شوق اور محبت کی اور پھر اس کی اپنی استطاعت کی، کہ اگر واقعی اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ ہر سال ہی جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے کہ کوئی شخص چاہے تو وہ ہر سال بھی جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حج کرنے میں، اس کے ہر سال جانے میں کیا اس کی دیگر جو ذمہ داریاں ہیں جو اس پر لازم ہے، فرض ہیں، جو دیگر حقوق ہیں، اس میں کوئی خرابی اور خلل تو نہیں پیدا ہو رہا۔ اگر ان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ چونکہ وہ فرض ادا کر چکا ہے پہلے اپنے وہ حقوق ادا کرے جو کہ اس پر لازم ہے، اور اگر ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ہر سال بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ وہ جا سکتا ہے۔ حج کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ جی، یہ بہت اہم ترین ہے کہ جو بھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سوال بہت اہم ہوگا اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہوگا کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج پہ جانے والے تمام افراد، ہوتا یہ ہے کہ لوگ شوق میں اور اس کا پیکج لے لیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے جو شرعی مسائل ہیں اور اسی طرح حج کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے ان سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر انہیں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حج پر جانے والے شخص کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ حج کے مسائل سے آگاہی حاصل کرے، اور وہاں جا کر نہیں، اسے چاہیے وہ یہیں پر
حج کے جو جتنے بھی ارکان ہیں انہیں سیکھے، حج کے اندر فرائض کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، پھر اسی طریقے سے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، اور کون سا رکن پہلے ادا کرنا ہے، کون سا بعد میں ادا کرنا ہے، پھر یہ کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے کفارے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی یہ مسائل بنیادی ہیں، سب سے پہلے ہر حاجی کو چاہیے جو حج پہ جا رہا ہے وہ یہاں پر ان مسائل کو سیکھے۔ اچھا، مسائل سیکھنے کے مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، اس حوالے سے بہت سی ورکشاپ بھی ہوتی ہیں، ان میں حصہ لے لیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہت سے دینی ادارے موجود ہیں، مساجد میں الحمدللہ علماء مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے اور جانے سے پہلے حج کے تمام مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس بارے میں حدیث پاک بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مصداق بھی یہی ہے، یعنی جس شخص کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کو سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ اب جس پہ حج ہی فرض نہیں ہے، جو حج پہ جا ہی نہیں رہا، اس کے لیے حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن جو حج پہ جا رہا ہے اور جس پہ حج فرض ہے اس کو پھر اس کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہیں سے حج کے تمام مسائل کو سیکھ لیا کریں تاکہ وہاں جا کر ہمیں آسانی ہو۔ اب دیکھیں، ایک شخص اتنا پیسہ خرچ کر کے جائے گا، اتنی مشقت برداشت کرے گا، پھر وہاں جا کر اسے حج کے تمام مسائل ہی موجود نہیں اور اس کا حج ہی اس طریقے سے ادا نہیں ہوا جو شریعت نے حکم دیا، تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان مسائل کو سیکھے تاکہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو اتنا دور دراز کا سفر کر کے جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا، دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسائل آپ نے سیکھ لیے، تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کر لی، وہاں جا کر بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس مقام پہ جا رہے ہیں وہ ایک مقدس اور محترم جگہ ہے، یعنی آپ حرمین طیبین جائیں گے، بیت اللہ میں جائیں گے آپ، وہ بھی مقدس ترین مقام ہے۔ اچھا، آپ نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری کے لیے جائیں گے، وہ بھی مقدس ترین مقام ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ ان مقدس مقامات کا احترام کیا ہے اور ہمیں اس کا لحاظ کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم یہاں سے بیٹھ کر، یعنی اتنے دور سے بیٹھ کر بھی کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا، جیسے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی سمت پر اپنے پاؤں نہ پھیلائیں، اس سمت پر لیٹے نہیں آپ، یہ اس کا احترام ہے نا، یہ اس کا ادب سکھایا گیا۔ اچھا، جب اتنے دور سے اتنا احترام ہے تو پھر جب آپ اس مقدس سرزمین میں چلے جائیں گے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، جہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شب و روز بسر کرتے رہے ہیں، اچھا، جس مقدس مقام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اچھا، بیت اللہ وہ مقام ہے کہ جو سب سے پہلا گھر کہلاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا گھر زمین پر بنایا گیا بندوں کے لیے عبادت کے لیے وہ بیت اللہ شریف ہے، جو مکہ کے اندر ہے، جو انتہائی متبرک ہے اور جس میں عالمین کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے، جو وہاں پر چلا جاتا ہے وہ امن میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اتنا مقدس مقام ہے تو وہاں پر آپ کو اس کا ادب احترام اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رش کی وجہ سے یا لاپرواہی میں یا بے توجہی میں آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ آپ گئے تو نیکی کمانے کے لیے گئے تھے لیکن وہاں جا کر الٹا گناہ کا وبال ہو جائے۔ اچھا، آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تربیت فرمائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے کہ جب آپ اس مقدس سرزمین پر حج کے لیے جاتے ہیں تو کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر حج کے ارکان کی ادائیگی کی بات نہیں فرمائی، بلکہ یہاں یہ فرمایا کہ دوران حج اس سرزمین پر دیگر خارجی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا یہ کہا کہ فَلَا رَفَثَ، کوئی فحش باتیں نہیں کرنی ہے، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی ہے، ولا فسوق، فرمایا کوئی گناہ کے کام وہاں پر نہیں کرنے ہیں، اور ولا جدال، فرمایا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو حج سے خارج ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق انسان کی طبیعت اور عادت کے ساتھ ہے، انسان کے معمولات کے ساتھ ہے، اور یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہے، گناہ ہے، کوئی فحش باتیں ہیں جو اس مقدس سرزمین کے آداب کے خلاف ہے۔
سو اس لیے ہمیں پہلے حکم دیا کہ جب وہاں چلے جاؤ گے تو ان آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا دیکھیں، عام طور پر جب آپ حج کرنے گے تو لڑائی جھگڑے کا وہاں کیا تصور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اچھا جب رش بڑھ جاتا ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے۔ پہلے سے یہ شرط لگا دی گئی کہ تم نے وہاں پر اپنے پہ کنٹرول کرنا ہے، وہاں پہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم چونکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہو، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے تمہیں خارجی باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہاں تم نے عبادت ہی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے، طواف کرنا ہے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری ذات سے، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے کوئی شخص ناراض ہو جائے، کیونکہ وہاں اس مقدس سرزمین میں کسی کو ناراض کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، زیادہ عرصہ وہاں قیام کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت ہوتا تھا تو آپ باقاعدہ طور پر اپنے دور خلافت میں ایک سرکاری فرمان جاری کرتے تھے۔ جیسے ہی حج ادا ہوتا تو آپ سرکاری فرمان جاری کرتے تھے کہ جو لوگ باہر ممالک سے آئیں واپس چلے جائیں۔ آپ کہتے تھے بھائی جو شام سے آئے شام چلے جائیں، بغداد والے بغداد جائیں، ہر ملک والا واپس چلے جائیں۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ لوگ دور سے آئے ہیں، اور جب یہ دور رہتے تھے تو کعبۃ اللہ کا ایک تصور ان کے ذہن میں قائم تھا ادب احترام کا۔ اب جب بہت زیادہ عرصہ یہاں قیام کریں گے تو بے تکلف ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس بے تکلفانہ انداز میں یہاں کی مقدس سرزمین یا بیت اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے جلدی واپس چلے جاؤ حج کر کے، تاکہ طویل عرصہ قیام کی وجہ سے تمہارے دل میں جو احترام ہے اس میں کمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک ایسا عمل تھا جو سکھا رہا ہے کہ ان مقدس علاقوں کا اور مقدس جگہوں کا احترام، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ پھر جب آپ اسی طرح نبی علیہ السلام کے روزے پر جائیں گے، اور وہاں کے آداب تو خود قرآن نے سکھائے ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر کیسے ہونا ہے، نبی علیہ السلام کے دربار میں گفتگو کیسے کرنی ہے، آواز کتنی بلند ہونی چاہیے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو حاجی کے لیے حج کے احکامات کے ساتھ ساتھ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہاں کا جو تقدس ہے وہ اس کو برقرار رکھے، تاکہ جب وہ وہاں سے لوٹے تو مکمل طور پر فیضیاب ہو کر آئے، وہاں کی برکتیں لے کر آئے اور گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑھتے ہیں ہم سید اسامہ وسیم کی جانب اور شامل کرتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورت کلام۔ جی حضرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، حج صرف عبادت کا ہی نام ہے یا اس میں کوئی اسلامی پہلو بھی موجود ہے؟ جی دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حج جو ہے وہ ارکان اسلام میں ایک بنیادی رکن ہے، اور یقیناً جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو تصور یہی قائم ہوتا ہے کہ ہم ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر بھی اسلامی بہت سارے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو ایک جغرافیائی اکائی میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں اس کے بجائے ہم وحدت اسلامی کے اندر آ جائیں، یعنی ہم جس کو ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، جو قرآن کا ایک نظریہ ہے کہ بھئی آپ بحیثیت مسلمان سب ایک ہیں۔ اچھا، حج کے اندر بڑے پیمانے پر اس چیز کا اظہار ہے، اور عملی طور پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے جس کو ہم وحدت اسلامی کہتے ہیں کہ بھئی بحیثیت مسلمان ہم سب ایک ہی ہیں۔ بقیہ جو بات رہ گئی کہ ہم خاندان، قبیلے اور علاقائی سطح پر جو الگ الگ، یا ریاست کی سطح پہ جو الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، تو وہ محض ہماری پہچان کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا یہ جو قوم، خاندان، قبیلے محض تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ تو حج کے اندر ایک اہم چیز یہ نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے جس میں وحدت اسلامی کا اظہار ہوتا ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے ہوتا ہے، جس میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ایک مقام پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر مساوات کا بڑا پہلو ہے۔ مساوات کا معنی ہوتا ہے یعنی برابری کا پہلو، جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا بھی ہے کہ بحیثیت انسان ہم برابر ہیں، اور قانونی اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ بقیہ تقوی کی بنیاد پر الگ الگ مقامات اللہ نے رکھے ہیں۔ اچھا، یہ جو مساوات، برابری کا اظہار ہے، یہ ویسے تو ہمیں دوران نماز بھی نظر آتا ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے،
علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک محلے کے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک شہر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مساوات کا اصل جو منظرنامہ ہے وہ حج میں نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہر خطے سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو جو اسلام کا ایک پہلو ہے مساوات کا، اگر اس کو ہم عملی طور پر دیکھیں تو حج عبادت بھی ہے، لیکن اسلام کی اس پہلو کو بڑے شاندار طریقے سے اجاگر کرتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اچھا دیکھیں کس طرح کی مساوات ہے، جب ہم ان کے کپڑوں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو سب ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، بے شک آپ یہ دیکھیں۔ اچھا سب نے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سب ننگے سر کھڑے ہوئے ہیں، اور سب ایک ہی مقام پر موجود ہیں۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اب چاہے کوئی شخص بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، لباس ایک جیسا، اچھا زبان پہ صدائیں ایک جیسی ہیں، سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کسی کے لیے سائبان کا انتظام ہو تو کوئی دھوپ میں کھڑا ہو، نہیں، سب کو دھوپ میں کھڑا ہونا ہے تو دھوپ میں ہی کھڑا ہونا ہے، سب کو میدان عرفات میں جانا ہے تو سب کو وہاں پہ جانا ہے۔ تو یعنی ایک تو اسلامی جو اکائی ہے وحدت اسلامی والی، اس کا منظرنامہ، دوسرا مساوات، برابری، یہ دو چیزیں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں حج میں نظر آتی ہیں۔ اچھا تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ حج جو ہے وہ ہمارے اندر ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں دین اسلام نے ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اچھا غیر ذمہ دار ہمیں بنا کر پیدا ہی نہیں کیا گیا، اس لیے ہمیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی معاملے کا ذمہ دار ہے اور ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اوپر ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ اپنے دور خلافت میں یہ کہتے تھے مجھے اس نوجوان سے سخت نفرت ہے جو غیر ذمہ دار ہے، جو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ اسلامی حوالے سے نہ دنیاوی حوالے سے۔ تو اسلام نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی، لیکن ذمہ داریوں کا احساس کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں آئے دن دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ شکوہ شکایت نظر آتے ہیں، بعض والدین اپنی اولاد سے پریشان نظر آتے ہیں کہ بیٹا غیر ذمہ دار ہے، بعض بیویاں ایسی ہیں جو شوہر کے حوالے سے شکایت کرتی ہیں کہ وہ غیر ذمہ دار ہے، بعض اولاد اپنے باپ کے حوالے سے شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام نے ایک ذمہ دار بنایا اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اچھا حج کیسے اس طرف متوجہ کرتا ہے؟ کیونکہ جب آپ حج پر جاتے ہیں تو حج کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ حج پر اس وقت جائیں گے کہ جب آپ اپنے پیچھے کے جو معاملات ہیں، اپنے گھریلو معاملات ہیں، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انسان جب حج پہ جانے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پر لازم کیا ہے کہ حج تو تب قبول ہوگا کہ پیچھے کی ذمہ داریاں پوری کروں، گھر کی، بچوں کی، دیگر افراد کی۔ وہ جب اس طرف آتا ہے تو حج اس کو یہاں پر یعنی ایک اس کا ربط پیدا کرتا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک ذمہ دار شخص بنایا ہے، لہذا تمہیں جب اب ذمہ داریوں کا احساس ہے تو تمام معاملات میں ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ دیکھیے ویسے تو انسان دنیا میں بہت سے دشمن پیدا کرتا ہے جگہ جگہ، لیکن حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حج پہ جانے لگتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجھ سے ناراض ہیں میں ان سب سے معافی مانگوں، انہیں راضی کر لوں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے عمل کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر میں مخلوق خدا کو ناراض کر کے گیا تو پھر میں اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دشمنوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی پہلو ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے کہ ہمیں اگر بہترین سوسائٹی بنانی ہے تو سب کو محبت سے رہنا ہے، مل جل کر۔ حج ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے جو لوگ روٹھے ہوئے انہیں منا لو، لوگوں کے ساتھ دوستی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اور دشمنوں کو اپنا دوست بنا لو۔ اچھا اسی طرح حج کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جو ہے وہ کسب حلال یعنی رزق حلال کی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اچھا تمام عبادات کے اندر یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ رزق حلال کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق حلال کا نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادتوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کی روحانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ حج ہمارے اندر یہ بھی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا رزق حلال کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی شخص حج پہ جاتا ہے لازمی طور پر وہ پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو بھائی میرے پاس جو مال ہے، جو وسائل ہیں، وہ کن ذرائع سے لیے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے حج ایک عظیم عبادت ہے اور میں حرام مال سے حج کروں گا تو ہوگا ہی نہیں۔ بالکل میرے لیے ضروری ہے کہ میں حج کرنے جاؤں تو میرے پاس جو پیسہ ہے جو میں اس پہ خرچ کروں گا
وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر سب سے پہلا یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس جو بھی ذرائع آمدنی ہے اس میں حرام کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب جہاں تو حج کرنے رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے رزق پر نظر دوڑاؤں۔ اچھا، جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی عبادتوں میں بھی ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عبادتیں بھی مؤثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور اس طرح علماء کرام نے ایک اور اہم چیز کا ذکر فرمایا کہ حج جو ہے نا انسان کی زندگی میں ایک حد فاصل کا کام کرتا ہے۔ حد فاصل کا مطلب یہ ہے کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی، حج بیچ میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو اس نے سابقہ زندگی گزاری ہے، گزشتہ اس کی جو زندگی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوتاہیاں ہوں، اس میں گناہ ہو، اس میں غلطیاں ہوں، لیکن جب بندہ حج کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کو وہاں سے بدل دیتا ہے۔ بدلتا کیسے ہے؟ ایک تو جب وہ حج پہ جائے گا، اگر وہ کامل طریقے سے حج کرے گا تو ہوگا یہ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اب اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ دیکھیں پہلے والی زندگی غلط کاموں میں بھی گزری ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں، گناہ بھی ہوں، لیکن حج کرنے کے بعد جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب وہ نکلتا ہے کہ میں اب اچھائی کی طرف جاؤں گا۔ اچھا، یہ حج قبول ہونے کی علامت بھی ہے۔ علماء نے لکھا یہ کسی شخص کو اگر جانچنا ہے یا کوئی شخص خود اپنا موازنہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میں اتنی بڑی اہم عبادت کر کے آیا، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ حج سے پہلے اور بعد دونوں جو اس کی زندگی کا حصہ ہے اس میں عمل کیسا ہے۔ اگر واقعی حج کے بعد بدل گیا، نیکی کی طرف چلا گیا، برائیوں کو چھوڑ دیا، غلط کاموں کو چھوڑ دیا، تو فرمایا یہ اس کے لیے ایک جانچنے کا معیار بن گیا کہ اس کا حج بھی قبول ہوا ہے۔ تو حج جو اس کی زندگی کے اندر ایک حد فاصل کا بھی کام کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسلامی معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہماری ضرورت ہے کہ لوگوں کو دوست بنانا، ذمہ داریوں کا احساس کرنا، رزق حلال کمانا، اور مسلمان ہونے کے ناطے سب کو اپنا بھائی سمجھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اور حج ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، وہ کس عمر میں حج جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور کیا بچے اگر ایک دفعہ حج کر لیتے ہیں جیسے 9-10 سال کی عمر میں، تو کیا انہوں نے حج ایک دفعہ کر لیا، ان پہ فرض تھا حج کرنا یا نہیں؟ ہاں، دیکھیں جو شروع میں نے حج کی شرائط بتائی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، صاحب استطاعت بھی ہو لیکن بالغ بھی ہو، لہٰذا جو نابالغ افراد ہوتے ہیں ان پہ حج فرض نہیں ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نابالغ بھی جا کر حج کر لیتے ہیں، تو جو نابالغ نے حج کیا وہ حج ہو گیا لیکن فرض ادا نہیں ہوا، بلکہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو انہیں فرض حج اپنا دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ممکن، یہ اچھی بات ہوگی اگر مفتی صاحب کہ کوئی جو بچوں کو اگر حج پہ بھیج رہے ہیں تو وہ ان کے بدلے جو طلب رکھتے ہیں ان کو بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے، ثواب بھی ملے گا۔ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے وہ کسی اور کو بھی حج پہ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ حج بدل جو جی جی۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ اگر کسی کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پیسے سے جو خرچ کر رہا ہوں مجھے بھی ثواب ملے، تو آپ ایسے افراد کا انتخاب کریں کہ جو نیک، باعمل، متقی اور پرہیزگار ہوں، تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ جانے والے شخص کا مقصد یہ ہو کہ وہ حج کرنے جا رہا ہو اور اللہ کو راضی کرنے، اور جس نے بھیجا ہے اس کے حق میں دعائیں کرے گا۔ اگر ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے چلو میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں، وہاں گھوم پھر کے بھی آؤں گا، سب کچھ دیکھ کر بھی آؤں گا، اگر ایسے افراد کو متعین کر کے آپ نے پیسہ خرچ کر کے بھیج دیا تو یہ زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کریں جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کو بھیج دیں۔ جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، اور اللہ نے اس کو مالی وسعت بھی دی ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے گنجائش دی ہے میں بجائے بچوں کے کسی ایسے شخص کو بھیج دوں جو حج کرنے کا آرزو مند بھی ہے اور نیک بھی ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھیجنے میں زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کو بھیجنے میں فوقیت دینی چاہیے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔
بالکل مجھے بھی. اور یہ جو پروفیشنلی آج کل میں نے سنا ہے بزنس بھی بن گیا حج بدل کروانا جو لوگ کرتے ہیں, تو کیا وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی حج کر سکتے ہیں, یا جو بندہ ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے حج بدل کر دیں, تو کیا وہ 2 حج کر سکتے ہیں ایک ساتھ, یا پھر ایک ہی حج کرنا ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. یہ حج بدل کا ٹائٹل آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ حج بدل ہوتا کیا ہے. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حج تو اس شخص پہ فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عذر کی وجہ سے وہ شخص حج پر نہیں جا سکا. اب جو بندہ حج کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے, اب میں تو جا نہیں سکتا ہوں, مالی گنجائش بھی تھی, لیکن مجھے کوئی بیماری, کوئی ایسی وجہ لاحق ہوگی میں نہیں گیا. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی شخص کو بھیج دوں تاکہ وہ میری طرف سے جا کے حج کر دے. اس کا نام ہے حج بدل. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پہ حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا, وہ وصیت کر گیا, پیسے چھوڑ گیا کہ بھائی میری جگہ پہ حج کروا دیجیے گا. اب یہ ہے حج بدل اس کی طرف سے کرنا. اب اس میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایسے شخص کا انتخاب کرو جو کہ متقی پرہیزگار, اس کو بھیج دیا آپ نے. اچھا, وہ جا کر اس کی طرف سے جو حج کرے گا تو وہ اس بندے کا حج ادا ہو جائے گا جس کی طرف سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حج کرنے والا ہے, ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے انتخاب ایسے شخص کا کرنا چاہیے جس پر خود حج فرض نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ ایسے بندے کو بھیج دیں جس پہ خود حج فرض نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جائے گا, وہ آپ کی طرف سے حج بدل بھی کر دے گا اور اس کا اپنا حج بھی ادا ہو جائے گا. بالکل. مفتی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, بریک کا ٹائم آ گیا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صفحہ.